नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुनिया खाकसार और अहले वतन, आज मौरख़ा 26 जुलाई बरोज़ जुमा बादज़ नमाज जुमा खाकसार तहरीक का हफ्तावार इज्तिमा बराह रास्त लाड़काना से मैं आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि हम हर हफ्ते इसी टाइम पर ऑनलाइन होते हैं फ़ेसबुक पर, और दुनिया खाकसार और अहले वतन खाकसार तहरीक के मुतल्लिक़ फ़िक्र मशरक़ी के मुतल्लिक़ और हालात हाज़रा पर हम अपनी गुफ्तगू जारी रखते हैं और खाकसार तहरीक का मोहल्लावार निज़ाम, कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस पर भी बात करते हैं। मुख्तलिफ़ ये पैराए हैं जिसको हम लेकर चलते हैं और नौजवान नस्ल को आगाही देते हैं और उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि खाकसार तहरीक क्या है, फ़िक्र मशरक़ी क्या है, ये आइडियोलॉजी किस चीज़ पर बेस करती है और खाकसार तहरीक का आज के दौर में इसकी क्यों कर ज़रूरत है। और इस ज़ालिमाना, सफ़ाकाना, जागीरदाराना, सरमायादाराना निज़ाम जिसने सारे मुल्क में 24 करोड़ आवाम की सांसों को अब सलब कर लिया है, उनको भूख, नंग, अफलास, तंगदस्ती, बीमारियों में डाल दिया है, परेशानियों में डाल दिया है। पिछले हफ्ते हमने बात की थी IPPs की और बिजली के बहरान की और बिजली के जो बेपनाह बिल्स आ रहे हैं लोगों को इनफरादी तौर पर। हमने बात की थी कि भाई यहाँ उसके अलावा हमने ये बात की थी कि जो कैपेसिटी पेमेंट्स हम अदा कर रहे हैं वो आम आवाम की पहुँच से निकल चुके। ऐसे बिजली घर भी पाकिस्तान में हैं जो 1 यूनिट बिजली नहीं बनाते, लेकिन कैपेसिटी पेमेंट्स में करोड़ों और अरबों की पेमेंट्स पाकिस्तानी अवाम के जिस्म से निचोड़ के निकाली जा रही है और इस पर सारी कौम सरापा एहतजाज है, लेकिन किसी के पास भी कोई इसका हल मौजूद नहीं है और ना ही हुकूमत इस मामले में सीरियस हो रही है। क्योंकि ये बात इस हफ्ते सामने आई है कि तकरीबन 40 इतने बड़े घराने हैं जिनका ताल्लुक़ सियासत से है, पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी से है, इशराफिया से है, जागीरदारों से है। ऐसे 40 घराने हैं जो इन IPPs में डायरेक्ट शेयर होल्डर हैं और उनको ये करोड़ों अरबा रुपया उनकी जेबों में जा रहा है और इस तरह से उनको नवाजा जा रहा है कि अब आम आवाम इन तमाम चीज़ों को अदा करने की उनके अंदर सकत ख़त्म हो चुकी है। रोड रस्तों पर एहतजाज हो रहे हैं, गली मोहल्लों में चीखो पुकार है, भूख है, नंग है, अफलास है, लेकिन ये बिल कम होने का नाम नहीं ले रहे और ना ही लेंगे और ये बढ़ेंगे क्योंकि IMF का भी प्रेशर है। और जिस तरह से टैक्सेशन के निज़ाम को फिर से लोगों पर लागू किया जा रहा है, तो इससे तो यही चीज़ें सामने आ रही हैं कि ये जो करप्ट ब्यूरोक्रेसी है जिसके हाथों में ये इदारे चल रहे हैं, वो ब्यूरोक्रेसी आवाम पर जितने टैक्सेस डाल रही है, करप्शन का लेवल उतने हद तक बढ़ता जा रहा है। उनकी जेबें, उनके बैंक बैलेंस, उनके सरमाए में मज़ीद इजाफ़ा होता जा रहा है। पिछला महीने जो बजट आया वो बजट 19 खरब रुपए का था, जिसमें हम 10 खरब रुपए के तो सिर्फ़ कर्ज़ों के सूद और किस्तों की अदायगियों में अदा कर रहे हैं। यानी कि सिर्फ 9 खरब रुपए से मुल्क चलाने की कोशिश है और 10 खरब रुपए इन्हीं लोगों की वजह से उठाए गए। IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के जितने कर्जाजात हमने उठाए जो बिल्कुल बेसूद हुए, जो आज मुल्क में कहीं लगे हुए नज़र नहीं आ रहे कि जिससे आवाम को कोई रिलीफ़ मिला हो, आवाम को कोई अवामी फलाही बहबूद के कोई काम हुए हों, वो हमें नज़र नहीं आ रहे। लेकिन आवाम जो है वो टैक्सों की भरमार के ज़रिए से वो 10 खरब रुपए के सालाना कर्ज़े और उस पर चढ़े हुए सूद उतार रही है। तो ये करप्ट निज़ाम हुकूमत आखिर कब तक
اس نظام کے ذریعے سے کوئی سیاسی جماعت انقلاب لا سکتی ہے، کوئی مذہبی سیاسی جماعت اس کے اندر تبدیلی پیدا کر سکتی ہے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے پاکستانی عوام کے لیے کہ اس مروجہ نظام حکومت میں، اس کے اندر موجود جمہوریت میں، اس کے اندر موجود پارلیمنٹ کے ذریعے سے کیا یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ کیا حل ہوئے تھے یا حل ہو سکنے کی ان میں قابلیت ہے؟ تو پھر کون لائے گا تبدیلی؟ کس طرح آئے گی یہ تبدیلی جس کا خواب ہمیں ہر 2-3 اشروں کے بعد دکھایا جاتا ہے، اور ایک نئی سیاسی جماعت کو اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے سے یا کسی اور ذرائع سے اس کو پروان چڑھا کر لوگوں کے سروں پر مسلط کر کے، اور پھر وہ جماعت ٹھس ہو جاتی ہے کیونکہ نظام کرپٹ ہو چکا ہے، سسٹم آف گورننس فیل ہو چکا ہے۔ یہاں بیوروکریسی ہو، اشرافیہ ہو، عدلیہ ہو، تمام اپنی قوت، طاقت، اپنا ڈیلیورنس پاور کھو چکے ہیں۔ غریب کے لیے کہیں پر کوئی ریلیف موجود نہیں ہے۔ یہ ایک مسلم حقیقت ہے جس کو اب پاکستانیوں کو مان لینا چاہیے، نہیں تو پھر تباہی و بربادی مقدر ہے۔ جس راہ سے منزل نہ ملے دھوکہ ہے، طاعت جو حکومت نہ دے دھوکہ ہے، آسانی نتیجہ ہے صدا سختی کا۔ تو آسانی نتیجہ ہے صدا سختی کا، تو ہم آسانیاں تلاش کرتے، شارٹ کٹ رستے تلاش کرتے کرتے آج ہم اس گڑھے میں گر چکے ہیں جہاں سے ہمارا نکلنا محال ہو چکا ہے، اور ہمارے پاس کوئی متبادل نظام نہیں ہے جس کی امپلیمنٹیشن کے لیے عوام جد و جہد کریں۔ ایسی چیز ہمیں اس نظام میں بتائی ہی نہیں گئی۔ ہمارے سیاستدان ہوں، ہماری مذہبی پیشوائیت ہو، ہماری بیوروکریسی ہو، یا کوئی بھی سسٹم ہمیں نہیں بتایا گیا جس کے ذریعے سے عام عوام کو کوئی ریلیف مہیا ہو سکے۔ ایسے میں صرف ایک آواز اٹھی تھی، وہ حضرت علامہ مشرقی رحمۃ اللہ علیہ کی خاکسار تحریک کے پلیٹ فارم سے اٹھی تھی کہ آئیں ہم آپ کو ایک نظام بتاتے ہیں، ایک سسٹم آف گورننس بتاتے ہیں، آپ کو حق حکومت کا طریقہ بتاتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ صحیح معنوں میں جمہور کو طاقتور کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ جمہور کو صرف ایک ووٹ کے ذریعے سے طاقتور نہیں کیا جا سکتا، بلکہ وہ تمام قوت منتقل کرنے سے ہی وہ جمہور طاقتور ہوگا جو اس معاشرے کو چلانے کے لیے ضروری ہے۔ وہ طاقت صحیح معنوں میں جمہور کو منتقل ہو، اور وہ جمہور میں بھی ان افراد کو، ان لوگوں کو جن کی ذہنی، فکری، نظریاتی تربیت ہوئی ہو، ان کا اصلاح نفس کے ذریعے سے نیکی اور بدی کا ان کے اندر فرق ان کو پتہ ہو۔ اصلاح معاشرہ، اصلاح نفس سے لے کر اصلاح معاشرہ تک کے اس پروگرام کو خاکسار تحریک کے پلیٹ فارم سے لانچ کیا گیا، اس محلہ وار نظام کو طاقتور کیا گیا۔ مرکز آج اسی محلہ وار نظام کی ہی تشریح کر رہا ہے، ہر دم ہر لمحہ کر رہا ہے، لیکن سمجھنے والے نہیں سمجھ رہے۔ اس میں تو اکثر ایسے بھی ہیں جو فکر مشرقی کے بڑی بڑی PhD کی ڈگریاں لے کر رکھنے کے دعوے دار ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھ رہے کہ بھائی اس وقت مرکز اعلیٰ خاکسار تحریک اچرا لاہور صرف محلہ وار نظام کی ہی تشریح کر رہا ہے، تشہیر کر رہا ہے، اس کو پروموٹ کر رہا ہے۔ اس میں اس محلہ وار، اس کمیونٹی بیس سسٹم آف گورننس میں اس محلے کو طاقتور کرنے، اس محلے کی اس جماعت کو، اس محلے کے اس سالار کو طاقتور کرنے کا طریقہ کار بتا رہا ہے، جس میں وہ سالار اپنی جماعت کے ساتھ مل کر اپنے محلے، اپنے کمیونٹی میں ریفارمز لانے کے پروگرام کو چلائے گا، اس کو طاقتور کرے گا، اور اس میں ہر طرح کا سسٹم موجود ہے اپنی مدد آپ کے تحت۔ یہ صرف خاکسار تحریک کے مرکزی دفتر 34 ذیلدار روڈ اچرا لاہور سے چاک آؤٹ ہوا ہے، وہاں سے چلا ہے۔ کیوں کہ یہ مرکز 100 سال سے خاکسار تحریک کی ریپریزنٹیشن کر رہا ہے، اس کی نمائندگی کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ کہیں پر بھی کوئی بھی
اس چیز کا دعوے دار نہیں، چاہے وہ وردیاں پہنے نہ پہنے، نشان یاقوت لگائے نہ لگائے، بیلچہ کندھے پر رکھے نہ رکھے، لیکن جو تشہیر، جو فکر مشرقی کی صحیح گائیڈ لائن ہے وہ 34 ذیلدہ روڈ اچھرا لاہور سے، اور اسی کو تمام اسٹیبلشمنٹ، تمام میڈیا ہاؤسز، تمام پڑھا لکھا طبقہ، تمام صحافتی طبقہ پاکستان کا اور انٹرنیشنلی، وہ خاکسار تحریک کو کی پہچان اس کے 34 ذیلدہ روڈ اچھرا لاہور سے کر رہے ہیں۔ باقی آئیں بائیں شائیں ہے۔ اس کے علاوہ سب سے اہم ترین جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس پروگرام کو کس طرح سے لانچ کیا جائے۔ بہت آسان ہے، بہت ایزی ہے، اس کے لیے کوئی محنت طلب کام نہیں ہے، یہ فطری اصولوں پر ہے۔ اس کو محلے کی بنیادی لیول سے شروع کیا جا سکتا ہے کہ وہاں ایک سالار کو مقرر کر کے جو کہ پڑھا لکھا بھی ہو، ہوش مند بھی ہو، اپنے مسائل کو بھی جانتا ہو، تھوڑا بہت صاحب حیثیت بھی ہو، اسی کی بیٹھک خاکسار تحریک کے محلہ ور نظام کے تحت اس کا آفس قرار پائے گا، اور پھر وہ وہاں سے اس چیز کی شروعات کرے گا کہ وہاں دیگر نوجوانوں کو، پڑھے لکھے عنصر کو، صاحب حیثیت عنصر کو تحریک میں شامل کرنے کی جستجو کرے گا، اور ان کو بتائے گا کہ یہ ایک ایسا نظام ہے جو اپنی مدد آپ کے تحت ہم چلائیں گے، جس میں ہم سب سے پہلے اپنے محلے کے مسائل کو ایڈریس کریں گے۔ ہم کہیں شہر میں نکل کر کسی بڑے پروگرام میں نہیں جائیں گے، ہم اس کمیونٹی میں ریفارمز لانے کی، جہاں جس کمیونٹی، جس محلے میں جو مسائل ہیں بنیادی طور پر ان کو حل کرنے کے لیے وہ 10-20 نوجوانوں کی جماعت اور ان کا سالار اس کو حل کرنے کے لیے اپنے محلے، اپنی کمیونٹی کے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے اس کو حل کرنے کی کوشش کرے گا، اور اس سالار محلہ کا ڈائریکٹ رابطہ ہوگا مرکز اعلیٰ خاکسار تحریک اچھرا لاہور سے، وہ ڈائریکٹ جواب دہ ہوگا، اور اس کو جماعت بنانے کے بعد تمام جتنے بھی لوگ ہیں کسی بھی صورت ہٹا سکنے کے قابل نہیں، مجاز نہیں کہ وہاں پر 20 لوگوں کی جمہوریت قائم ہو گئی اور انہوں نے اٹھا کر اس سالار کو، کیونکہ خاکسار تحریک کا پورا نظام اختیار ناطق پر ہے، اور وہ سالار کے ایک حکم پر اس کا حکم مانیں گے، اس کی بات مانیں گے، اس حکم پر عمل کریں گے، اپنے آپ کو چاق و چوبند رکھیں گے، با کردار رکھیں گے، اصول پسند رکھیں گے، نیکی کی طرف راغب رہیں گے، وہاں کی معاشرتی برائیوں پر نظر رکھ کر ان معاشرتی برائیوں کو ختم کرنے کی جد و جہد کریں گے، وہاں پر نفاخوری نہیں ہوگی، وہاں پر چور بازاری نہیں ہوگی، وہاں پر اس طرح کے اور دیگر جرائم جو ہوں گے ان کو بھی روکنے کی کوشش کی جائے گی انتظامیہ کے ساتھ مل کر۔ کہنے کی ساری بات یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے مسائل کے لیے خود نہیں نکلیں گے اس وقت تک ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں خاکسار تحریک کے دستور العمل میں ایک نظام کے طور پر لکھ کر محفوظ کر لی گئی ہیں، اور اس دستور العمل کے مطابق ہی خاکسار تحریک کا محلہ ور نظام کا اجرا ہوتا ہے، اور اس دستور سے کوئی نکل نہیں سکتا۔ وہ اس کا سارا طریقہ کار ہے، اس کے ایمز اور آبجیکٹیوز ہیں، خاکسار کے 24 اصول اور خاکسار تحریک کے 14 نکات جو بنیادی طور پر انفرادی اور اجتماعی سطح پر خاکسار تحریک کو چلانے کے ایمز اور آبجیکٹیوز ہیں۔ یہ ساری چیزیں اب خاکسار تحریک کے آفیشیل پیج پر میں اس ہفتے شائع کروں گا
کہ خاکسار تحریک کے 24 اصول کیا ہیں اور خاکسار تحریک کے 14 نکات کیا ہیں، جس کو ہر عام و خاص بھی پڑھ سکتا ہے اور دنیا خاکسار اس کو پڑھ سکتی ہے، اور اسی کے تحت ہی تحریک کے محلہ ور نظام کمیونٹی بیس سسٹم آف گورننس کی بنیاد رکھی جانی ہے۔ اور یہ اس کا طرز وہی ہوگا جو طرز علامہ مشرقی رحمۃ اللہ علیہ نے سن 31 میں جب اس کا اجرا کیا تھا۔ ہم اس گندی اور ڈرٹی پولیٹکس کا اور اس گندی سیاست کا حصہ نہیں ہیں کہ ہم اس گندی سیاست کو اپنا کر اپنے لیے کوئی نئے راستے تلاش کریں، اپنے مسائل کا حل تلاش کریں۔ یہ سسٹم فیل ہے، یہ میں بار بار کہتا ہوں اور ہر بار کہوں گا کہ یہ سسٹم اس وقت ختم ہو چکا ہے، اور اسی سسٹم کے خلاف ہی تو خاکسار تحریک کی جد و جہد تھی۔ ہم اس سسٹم کا حصہ کسی صورت نہیں بن سکتے، ہم اس سسٹم میں سے نہیں ہیں، ہم اس سسٹم کی پیداوار نہیں ہیں۔ جس وقت اس تحریک کا اجرا ہوا تو اس کرپٹ نظام حکومت کو انگریز نے اپنی بادشاہت کو ہندوستان میں قائم رکھنے کے لیے اس کو لاگو کیا، اور اس میں ایک غلام قوم کو غلام بنائے رکھنے کا تمام قوانین مرتب ہوئے، اور اسی نظام کے تحت یہ قوم غلام بنی رہی۔ اور پھر تقسیم ہند کے بعد جب ہم نے اس نظام کو منو ان تعزیرات پاکستان بنایا اور اس سسٹم کو اٹھا کر پورا نظام کھڑا کیا، تو ہم بھی اسی غلامی کی زنجیر میں مقید رہے، بند رہے، جکڑے رہے، اور آج بھی اسی غلامی میں ہیں۔ یہ جمہوریت اور اس جمہوریت کے پلیٹ فارموں سے اس نظام کو جڑ سے اکھاڑ دینے کا کوئی طریقہ کار موجود نہیں ہے۔ جو سیاسی جماعتیں یہ دعویٰ کر رہی ہیں وہ عوام کو دھوکہ دے رہی ہیں، وہ جمہور کو دھوکہ دے رہی ہیں، وہ اپنی سیاست کر رہی ہیں، اپنی جماعت کی سیاست کر رہی ہیں، اپنی جماعت کو اقتدار میں لانے کے حربے استعمال کر رہی ہیں۔ لیکن خاکسار تحریک ان تمام چیزوں سے مبرہ ہے۔ خاکسار تحریک اس نظام کی یکدم نفی کر رہی ہے، اور اس نظام سے نکل کر ایک متبادل نظام کی بات کر رہی ہے، جس کا ہلکا سا خاکہ میں نے ابھی آپ کو پیش کیا۔ تو صحیح بات یہ ہے، درست بات یہ ہے کہ جب تک عوام اپنے آپ کو موبلائز نہیں کریں گی، ایک تبدیلی کی طرف ان کی سوچ یکجا نہیں ہوگی، ایک چھتری تلے نہیں آئے گی، اس اخوت اور اس بھائی چارے کے اس پروگرام کو نہیں اپنائے گی، اس قرآنی آیات، اس قرآنی لفظ کے معنوں کو صحیح معنوں میں اپنے دل و دماغ میں نہیں ڈالے گی، اس وقت تک یہاں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ کیونکہ کسی بھی بڑے انقلاب کے لیے سب سے پہلے قوم کا مجموعی اتحاد ضروری ہے۔ جب تک وہ اتحاد قائم نہیں ہوگا کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اس وقت قوم ڈیوائیڈ اینڈ رول کے اس فلسفے کے تحت، اس نظام کے تحت بکھری ہوئی ہے، مذہبی طور پر بھی، سیاسی طور پر بھی ٹکڑے در ٹکڑے ہے۔ یہ 24 کروڑ عوام کسی ایک پلیٹ فارم پر نہیں ہے، اسی لیے تو ملک کی بگڑی نہیں سنور رہی، کوئی تبدیلی، کوئی انقلاب کی کوئی نمایاں تصویر ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں بن رہی۔ ہم اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، اور ہم اپنا علاج ایک بیمار کی طرح اس کے اندر دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ یہ زہر قاتل ہماری اس بیماری کا علاج کر سکے، اجتماعی طور پر ہمارے مسائل کو حل کر سکے۔ اسی لیے حضرت علامہ مشرقی نے پورا ایک نظام کھڑا کیا، جس کی اپنی معیشت تھی، جس کی اپنی اقتصادیات تھی، جس کا اپنا عساکرانہ نظام تھا، جس کا اپنا عدالتی اور جس کا اپنا انصاف کا نظام تھا، جس کی اپنی معیشت تھی، اور اس معیشت اور اتنی مضبوط معیشت تھی جس کی بنیاد گھریلو صنعت پر تھی،
اور اس گھریلو صنعت کو اتنا طاقتور کر دیا گیا تھا اس زمانے میں کہ خاکسار تحریک نے انگریز کی حکومت تلے کرنسی نوٹ تک جاری کر دیے، اور وہ خاکساروں کے درمیان لین دین کا میڈیم بنے۔ اور تاریخ نے پھر یہ چیز لکھی کہ انگریز کی حکومت کے نیچے ایک اور حکومت بھی چل رہی تھی جو عنایت اللہ خان المشرقی چلا رہا تھا، اور یہی سب سے بڑا جرم تھا خاکسار تحریک کا۔ انگریز کے ایجنڈے کی جماعت ہوتی تو آج خاکسار ایوانوں میں بیٹھے ہوتے، انگریز کی کاسالیس جماعت ہوتی تو آج مشرقی خاندان کہیں اونچی اڑان میں اڑ رہا ہوتا۔ اس تحریک کو اس نظام جو انگریز کا نظام دیا گیا غلامانہ نظام تھا، اس کے مد مقابل نظام کھڑا کرنے کی سزا دی گئی۔ سن لو خاکسارو، یہ میں تم سے بھی کہہ رہا ہوں اور اپنے پاکستانیوں سے بھی میرا خطاب ہے کہ خاکسار تحریک کو ایک نظام کھڑا کرنے کی، متبادل نظام کھڑا کرنے کی پاداش میں دیوار کے ساتھ لگایا گیا، اس کو ہندوستان میں بین کیا گیا، اس تحریک کے سچے کارکنوں پر سیدھی گولیاں چلائی گئیں۔ جلیانوالہ باغ ہو یا قصہ خوانی بازار ہو، سب کو یاد ہے، لیکن خاکساروں کا قتل عام لاہور میں 19 مارچ 1940 کو کسی کو اس کی تاریخ کے بارے میں اس کی الف بے بھی پتہ نہیں ہے۔ وہ اس لیے پتہ نہیں ہے کہ وہ ایک نظام کی بات کر رہے تھے، ایک سسٹم آف گورننس کی بات کر رہے تھے، اور وہ سسٹم آف گورننس اٹ از ڈرائیوڈ فرام دا قرآن۔ اس کی معاشرت، اس کی ساری معاشرت جو تھی وہ قرآن پر بیسڈ تھی۔ اٹھنے بیٹھنے کا طور طریقہ، اس کا سارا سماجی ڈھانچہ وہ قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں پر کاربند تھا، سختی کے ساتھ عمل پیرا تھا۔ آج ہماری نوجوان نسل جس بے راہ روی کا شکار ہے اور یورپ کی اندھی تقلید کر رہی ہے اور اپنے دین سے بھاگ رہی ہے، وہ صرف اسی لیے بھاگ رہی ہے کہ اس کو اس وقت کچھ نظر نہیں آ رہا، اس کو اپنا ریلیف، اپنا اچھائی اس میں نظر نہیں آ رہی، اس لیے اس نے دین سے دوری اختیار کر لی ہے، اور اس دین کی دوری کو اختیار کرنے کی وجہ سے ہمارا معاشرہ، ہماری معاشرت، ہمارا تمام گھریلو نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے، رشتے اپنی افادیت، اپنی عزت کھو چکے ہیں، چھوٹے بڑے کی تمیز ختم ہو چکی ہے، ماں باپ، بہن بھائی، یہ تمام رشتے اپنی فوقیت، اپنی افادیت ضائع کر چکے ہیں۔ اور اگر یہی سلسلہ یوں ہی چلتا رہا تو پھر ہم یورپ کی طرح آئندہ 1-2 عشروں میں پتہ نہیں کہاں جا کر کھڑے ہو جائیں گے، جس طرح سے یہ معاشرہ شتر بے مہار ہوتا جا رہا ہے۔ اور جس طرح سے سوشل میڈیا میں بے راہ روی ہے، اوچھا پن ہے، یہ تمام چیزیں ہماری معاشرت کو، ہماری 5000 سال کی تاریخ کو اور ہمارے دین اسلام کی روشن ماضی کو تہو بالا کر رہا ہے۔ ان تمام چیزوں کو محفوظ رکھنے کے لیے خاکسار تحریک اس کمیونٹی بیس سسٹم آف گورننس کی بات کر رہی ہے کہ آئیں ہم اپنی معاشرت، اپنا ماحول، ویسا ماحول جیسا کہ ہم تھے، اس پر ہم اپنے آپ کو محفوظ کریں، اپنی آئندہ نسلوں کو محفوظ کریں۔ اور اس میں خاکسار تحریک کی کوئی لالچ نہیں ہے، اقتدار کی بھوک نہیں ہے، پارٹی پولیٹکس نہیں ہے، گندی سیاست نہیں ہے۔ ہم تو خدا ہی خدمت گار ہیں، ہم تو خدمت کرتے ہوئے آئے تھے، ہمارا منشور، ہمارا نسب العین انسانیت کی خدمت تھا، بلا رنگ نسل قوم مذہب ہم نے خدمت خلق کی ہے، یہ ہمارا ریکارڈ بتا رہا ہے۔
خاکسار تحریک واحد اسلامی جماعت تھی جس میں تمام مذاہب کے افراد اس میں شامل تھے. یہ ایک ایسی اسلامی جماعت تھی اور اس میں ان کے ساتھ مذہبی رواداری تھی, تمام قوتوں کے ساتھ رواداری تھی, تمام مذاہب کے ساتھ رواداری تھی, تمام طبقات کے ساتھ ایکوالٹی تھی, بھائی چارہ تھا. تو خاکسار تحریک پورے پروگرام کے ساتھ ہے. اس وقت جو ایک دو جماعتیں معرض وجود میں آئی ہیں, جو موجودہ نظام میں معرض وجود میں آئی, وہ نظام پر تنقید کر رہی ہیں, لیکن پھر نظام میں موجود رہ کر چاہ رہی ہیں کہ کوئی تبدیلی آئے, کوئی انقلاب آئے. لیکن یہ ایک غیر فطری بات ہے جو وہ صاحبان کر رہے ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ نظام سے نکل کر اس نظام کے خلاف جد و جہد کریں, جیسے کہ خاکسار تحریک کر رہی ہے, یا وہ آ کر خاکسار تحریک میں شامل ہو جائیں. اگر وہ اتنے سچے ہیں, اتنے نیک ہیں, اتنے حب الوطن ہیں, تو پھر خاکسار تحریک کے اس نظام پر آ کر بات کریں, اس کو سمجھیں اور اس نظام کا حصہ بن کر جد و جہد کریں, تاکہ پھر ہم ایک ایسے پاکستان کی بنیاد رکھیں جو واقعی میں عوام کی زور بازو سے ایک ریاست مدینہ کا تصور پیش کرے, ایک ایسے معاشرے کی عکاسی کرے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے پیش کیا تھا. اس ریاست مدینہ کو جس کی بنیاد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل رکھی. یہ نظام اسی نظام ہی کا حصہ ہے, اسی نظام کو سامنے رکھ کر ہی اس کو بنایا گیا ہے. وہ بھی ازروع قرآن تھا, یہ بھی ازروع قرآن ہے, اور اس میں اس میں کوئی فرقہ واریت بھی نہیں ہے. نہ یہ شیعہ ہے, نہ سنی ہے, نہ وہابی ہے, نہ بریلوی ہے, نہ حنفی ہے, نہ شافعی ہے, نہ مالکی ہے. یہ کسی فرقے کو سپورٹ نہیں کر رہا, یہ سیدھی سادھی مسلمانی نبوی اسلام کی پیروی کر رہا ہے. اور نبوی اسلام 100% ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کسی فرقہ واریت کے رنگ میں رنگا ہوا نہیں تھا. نبوی اسلام, علامہ مشرقی انسپائرڈ بائی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی پرسنالٹی سے انسپائرڈ تھے. قرآن پاک کو انہوں نے انتہائی گہرائی کے ساتھ علمی بنیادوں پر اس کا تجزیہ کیا, اس کو پڑھا, اس کو سمجھا, اور پھر جو چیز ان کے ہاتھوں سے, ان کے قلم سے نکلی, وہ اصلاح معاشرہ کے لیے تھی, وہ رائز آف دا نیشن کے لیے تھی, وہ دین اسلام کے عالمی غلبے کے لیے تھی. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق کی نمائندہ تھی. اس میں کسی فرقہ واریت کا کوئی رتی برابر بھی عنصر موجود نہیں تھا. انہوں نے اپنے 36 گاؤں اس جد و جہد میں اللہ کے نام پر قربان کر دیے, اور یہ فقیری پہنی, اور اس فقیری کو پہن کر, اس خاکساری کو اپنا کر, اس نشان اخوت کو لگا کر, کندھے پر بیلچہ رکھ کر اس عظیم انقلاب کی, اس دین اسلام کے غلبے کی جد و جہد کی. اور وہ پلیٹ فارم کوئی اور نہیں, صرف خاکسار تحریک تھا. یہ اللہ کا دین تھا, اللہ کی جماعت تھی. اس کو توڑنے کے لیے, اس کو ختم کرنے کے لیے بے پناہ سازشیں ہوئیں, اور آج بھی وہ سازشیں چل رہی ہیں. لیکن خاکسار تحریک اپنی پہچان کے ساتھ ہے, اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کے ساتھ ہے, اور اسی سوچ کو لے کر آج میں خون مشرقی ہوں. میں علامہ مشرقی, علامہ عنایت اللہ خان المشرقی, بانی خاکسار تحریک کا پوتا ہوں, اور اسی نظریے کے ساتھ اسی جگہ پر بیٹھا ہوں جس جگہ پر مشرقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تحریک کا اجرا کیا تھا, یعنی 34 ذیلدہ روڈ اچھلا لاؤ. تو پھر کیوں نہ کروں اس کی بات جہاں سے یہ تحریک کا اجرا ہوا تھا, اس محلہ ور نظام کا بھی اجرا ہوا تھا.
اس کا تمام نظام کا شروعاتی منبع جو ہے وہ تو 34 ذیلدار روڈ ہے. تو خاکسار 34 ذیلدار روڈ اچھرا لاہور کا جب نام لیتا ہوں تو اکثر لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آتی اور وہ اپنے کمنٹوں میں لکھتے ہیں، اپنی اس میں لکھتے ہیں کہ یہ اپنی تشہیر ہے. نہیں بھائی، میری تشہیر نہیں ہے. کیا اسلام سے مکہ اور مدینہ کو نکال دو گے؟ نکال سکتے ہو؟ اتنی قوت ہے کہ کہو کہ نہ اسلام کا ذکر کرو، دین کا ذکر کرو اور مکے اور مدینے کا ذکر نہ کرو؟ تو بھائی مکہ اور مدینہ تو وہ جگہ تھے جہاں سے یہ دین کی شروعات ہوئی. یہ تمام جو آج آپ نام لیوا مسلمان ہیں، جو 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، وہ تمام اس کی شروعات تو وہاں سے ہوئی. ان کا روحانی مرکز، مسلمانوں کا روحانی مرکز مکہ اور مدینہ ہے. تو یہ جو اسلامی تحریک تھی، اس کا اجرا جہاں سے ہوا تو اس کا سینٹر پوائنٹ تو اچھرا لاہور تھا. 34 ذیلدار روڈ اچھرا لاہور تھا، جس کو آج بھی انگریز اپنے ریکارڈ میں اسی کو مرکز اعلیٰ خاکسار تحریک ادارہ عالیہ ہندیہ قرار دیتا ہے. نہیں تو آئیں تو میں آپ کو آ کر دکھا دوں جہاں پر خاکسار تحریک کی پوری تاریخ ہے. یہ جو آئیں بائیں شائیں لوگ خاکسار تحریک کی تشہیر کرتے پھر رہے ہیں اور اپنی چند کتابوں کو علامہ مشرقی کو پڑھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فکر مشرقی کے استاد بن چکے ہیں اور اب ہمارے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا، بھلے کوئی بھی آ جائے. تو اس کی اصل ڈکشنری، اس فکر کو سمجھنے کی اصل ڈکشنری تو 34 ذیلدار روڈ اچھرا لاہور ہے، جہاں سے اس فکر کی صحیح معنوں میں آپ کو تشہیر بتائی جاتی ہے کہ یہ نظام کیوں تھا، کس لیے تھا، آج اس کی ضرورت کس لیے ہے، کیوں کر ہے، اور اس کو کس ڈیزائن پیٹرن پر چلایا جا سکتا ہے. تو یہ چیز خاکساروں کے لیے ہے. اس سے نکل کر اگر کوئی خاکساری کر رہا ہے تو وہ خاکسار تحریک نہ خاکسار نہ علامہ مشرقی اس کو روز آخرت قبول کرے گا. اگر آخرت میں ایسے کسی بھی سینیریو پر یقین رکھتے ہیں آپ، تو جو اپنے مرکز سے ٹوٹا وہ اس درخت سے ٹوٹا ہوا پتا ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں، جس کا کوئی وجود نہیں. وہ ہوا کے دوش کہیں پر بھی اڑ کر چلا جائے اور پھر آخر سوکھ کر کسی جنگل بیابان میں زمیں بوس ہو جائے. مرکز ایک تناور درخت کی طرح پچھلے 100 سالوں سے کھڑا ہے اور اپنی تازگی اور اپنی چھاؤں اور اپنا ثمر اس قوم کو اور ان خاکساروں کو دے رہا ہے. اس کی حقیقت سے کو یہ چھوٹے منہ والے لوگ اس کی افادیت کو، اس کے بڑے پن کو ختم نہیں کر سکتے. اسی لیے خاکسار تحریک ہے تو اپنے مرکز سے ہے. اور میں سلام پیش کرتا ہوں ان اپنے ساتھیوں کو جو اس وقت خاکسار تحریک کی اس جد و جہد میں مرکز اعلیٰ خاکسار تحریک اچھرا لاہور کے ساتھ ایک حکم پر جڑے ہوئے ہیں. ایک حکم ان کے لیے نکلتا ہے، اس پر منو ان اب تعمیل ہوتی ہے. اس کے لیے میں اپنے تمام ساتھیوں کو عسکری سلام پیش کرتا ہوں کہ ان کے حوصلوں کو، کہ وہ جہاں کہیں بھی بیٹھے ہیں اپنے مرکز کے ساتھ ذہنی، فکری اور قلبی طور پر جڑے ہوئے ہیں اور بلا چوں چورا اطاعت کا نمونہ بنے ہوئے ہیں. اور یہی اصل میں خاکساری کی شروعات ہے اور خاکساری کا اصل لب لباب ہے. جب تک اطاعت امیر نہیں ہے، مرکز کے ماتحت اطاعت امیر نہیں ہے، خاکساری کسی کام کی نہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ ساتھی انشاءاللہ تعالیٰ اپنے مرکز کے ساتھ ایسے ہی جڑے رہیں گے، یہ میرا یقین و ایمان ہے.
کیونکہ اللہ نے ان کو ہدایت یافتہ کر دیا ہے. باقی جو نکل گئے ان کا معاملہ اللہ کے اوپر ہے. تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے خاکسار تحریک از ویری مچ کانفیڈنٹ آن دس آئیڈیالوجی وے آف اسٹرگل. اس پورا جو ایک ڈھانچہ ہم پیش کر رہے ہیں, جو ایک سسٹم آف گورننس پیش کر رہے ہیں, اس پر خاکسار تحریک کا ہر کارکن, ہر سپاہی, اللہ کا سپاہی, اس پر اپنے مرکز کے ساتھ جڑا ہوا ہے. پھر قوم سنتی ہے نہیں سنتی, عمل کرتی ہے نہیں کرتی, اللہ جس کو ہدایت دے جس کو نہ دے. ہماری جد و جہد میں رتی برابر بھی کوتاہی نہیں ہے. چاہے جتنا بھی پروپوگنڈا کر دیا جائے کہ مرکز کچھ نہیں کر رہا, مرکز اپنی صلاحیت کے مطابق, اپنی قوت اور استطاعت کے مطابق اپنی جد و جہد کر رہا ہے. اور حق کی آواز کو بلند رکھے ہوئے ہے, کسی کا کاسا لیس نہیں ہے, کسی اسٹیبلشمنٹ اور گیٹ نمبر 4 کا سلامی نہیں ہے. آج ہم اپنی پہچان سے ہیں, چاہے کتنے بھی ہیں, جتنے بھی ہیں, لیکن نہ جھکنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں, اور نہ کسی کے روب میں آنے والے ہیں. We stand with our ideology. We are stand like a rock, and we are very much confident